الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आने से पहले आपने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। आज हमारा डे 7 है और इंशाअल्लाह पहले हम सब एक मर्तबा अपने रब के लिए खालिस होकर दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना व अमालिना व अखलाक़िना व आदातिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह आज हमारा डे 7 है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त का भरपूर फ़ायदा लेते होंगे। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है फजर के बाद, वो भी सर्दियों की रातें हैं ना, दिन भी सर्दियों के, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। हाँ, हम जो कुछ भी नेकी करते हैं वो अल्लाह के इज़्न से। तो आप सब के लिए मेरे दिल से बहुत कुछ दुआएं हैं कि अल्लाह आपको अपने ख़जानों में से वो नेकियां करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो और जिससे आपको, आपकी नस्लों को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वरना रियली बहुत मुश्किल होता है इस वक्त जिसे कहा जाए क्लास को लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे। तो आज हमारा डे 7 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मैं और आप इस कलाम के साथ, अल्लाह ताला की इस किताब के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। तो कुरान मजीद बेहतरीन कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। सूरह ज़ुमर की आयत है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। ऐसी किताब है जो आपस में मिलती जुलती हैं, जो बार बार दोहराई जाने वाली हैं। इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। इस किताब की आयत को सुनने के बाद क्या वाकई मेरे और आपके रोंगटे खड़े होते हैं? हाँ, इसका मतलब है अभी मुझे और आपको तकवे पे काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी खाली और उनके दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद की तरफ नरम हो जाते हैं। ये कुरान का मौजज़ा है। आप देखिए, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप किसी से ना कहिए, आप सिर्फ कुरान खोल लीजिए। ऐसे आपका जो आपके अंदर एक गदब था, गुस्सा था, एकदम आप जैसे लगेगा कि आप पुरसुकून हो गए, आपके अंदर एक इत्मीनान आ गया है। तो याद रखिए
یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے پھر ان کی خیالی، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب دعا مانگے میرے ساتھ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں درست رکھ، اور وہ جس سے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو ہم سب اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے۔ تو یہ چیز آپ کو، یہ جو آیت ہے سورہ زمر کی، یہ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے رب کے ساتھ بہترین کنیکشن پیدا کریں، نہ صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی آپ کا اس کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو جائے۔ پھر آج کی جو دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو ہمیں بھی نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ آپ کو نیکیوں میں بڑھاتا ہے، اور آخرت میں تو نیک لوگوں کی کمپنی سبحان اللہ کیسی رہے گی۔ تو فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، اور مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا، ملا دینا۔ اب دیکھیے یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، انت ولی فی دنیا والآخرہ، اللہ کے سوا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں اور آپ دوسروں کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ کیوں مزاروں پہ جاتے ہیں؟ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے جسے کہا جائے فریادیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ میرا اور آپ کا مددگار ہے؟ تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ سے اپنی یعنی اینڈنگ بھی اچھی مانگنی ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگنا ہے۔ تو آج آپ نے شعور کے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھنی ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگوں کو یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو آپ اس رمضان میں اس کو یاد کر لیجئے، اور خوب خوب اپنی نمازوں میں اس کا اہتمام کیجئے۔ پھر آج جو تیسری چیز ہے جو ہماری اصلاح کے اندر مددگار ہوگی وہ ہے وضو۔ جب آپ وضو کریں گے اور ناک کو جھاڑیں گے، جو کہ ناک ایک عزت کا نشان ہے نا، اور ہر ایک کو اپنی ناک کی فکر رہتی، میری ناک جسے کہا جائے وہ نہ ہو کہ یعنی میری ناک نہ جھکے، اس ناک کی خاطر کتنے انسان گناہ کرتا ہے۔ وضو میں ناک میں پانی ڈال کر، ناک کو جھاڑ کر، ناک صاف کر کے ہم برے ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو ناک جھاڑتے ہوئے جب آپ پانی کریں، کلی کرے کہ ناک کے اندر پانی ڈالیں گے، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آئندہ میں اس ناک کی خاطر کہ میری ناک نہ نیچی ہو جائے، اس کی خاطر کوئی گناہ نہیں کروں۔ اور یہ دراصل انا کی علامت ہے، سیلف جسے کہا جائے سیلف پریزنگ کی عادت ہے۔ کچھ لوگ جھکنا نہیں چاہتے نا اللہ کے حکموں کے آگے، تو پھر وہ اپنی ناک کو گرانا بھی نہیں چاہتے۔ تو آج آپ جب وضو کریں گے تو ناک جھاڑتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ آئندہ میں اس ناک کی خاطر کوئی گناہ نہیں کروں گے انشاءاللہ۔ پھر نماز، جب آپ نماز پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی اس شیطان کی وجہ سے بڑی تنگ ہے، اس نے مجھے اپنی وسوسوں سے بہت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب مجھے اپنے رب کی پناہ لینی ہے، کیونکہ سارے وسوسے، ساری تنگی جو ہے وہ آپ کو نماز میں آتی ہے۔ اس دوران شیطان سے آپ کو نفرت محسوس ہوگی۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کا دشمن ہے، اس کو اپنے دشمن سمجھنا ہے، اس سے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شیطان کو دھتکارا ہے، اور وہ دھتکارے جانے کے لائق ہے۔ اسے مجھ سے بھی دور کر دے، اس کو ذہن میں رکھے گا، اللہ اس شیطانی مردود کو مجھ سے بھی دور کر دے، اور مجھ کو اپنی دامنی رحمت میں پناہ دے۔ جب آپ نماز سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اس چیز کا انشاءاللہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس فیلنگ کے ساتھ کہ بس میں اللہ کی رحمت میں آ رہی ہوں اور شیطانی مردود مجھ سے دور ہو رہا ہے۔
پھر آپ آج خوشو کے لیے کیا کریں گے اپنی نماز میں؟ اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے خیالات منتشر ہو جائیں. ہاں، انہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے سامنے بہت کلرفل، بہت ڈیزائن کی جا نماز ہوتی ہے. بعض اوقات آس پاس جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہماری نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے اپنی نماز کو فوکس کرنے کے لیے، اس میں خشوع لانے کے لیے کوئی ایسی چیز سامنے نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے خیالات منتشر ہو جائیں. پھر آخری چیز اخلاق پہ بات کریں گے. آج امانت کو دیکھیں گے. جو چیز کوئی ہمیں استعمال کرنے کے لیے یا سنبھالنے کے لیے دیتا ہے تو اس کا ٹھیک استعمال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہی دراصل امانت داری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز امانت ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، اور یہ امانت ہے. کسی کا کوئی حق جو میرے ذمہ ہے وہ بھی امانت ہے. آج ساری لڑائی کس سے پر ہے؟ حقوق پر ہے. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرا حق نہیں دیا، بیوی کہتی ہے کہ ہسبینڈ نے میرا حق نہیں دیا، بچے کہتے ہیں ماں باپ نے ہمارا حق نہیں دیا. تو سب جسے کہا جائے فوکس اپنی حقوق پر کیے ہوئے ہیں. اصل بات ہے ہم میں سے کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے جسے کہا جائے ایز اے جسے کہا جائے سسٹر، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں کہ نہیں. ایز اے امت مسلمہ میں اپنی کاموں کو کر رہی ہوں کہ نہیں. تو کسی کا کوئی حق جو میرے ذمہ ہے وہ بھی میرے لیے ایک امانت ہے، اور جو کام سپرد کیا جائے وہ بھی امانت ہے، اور انسانوں کے جو راز ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ مومن فلاح پا گئے، اور مجھے اور آپ کو بھی فلاح ہی چاہیے. کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ اتنی دیر تک، سوا گھنٹہ ضائع کرنے کے لیے؟ فلاح کے لیے بیٹھے ہیں، کامیابی کے لیے یہاں کے بیٹھے ہیں. اور وہی جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، ہاں، ان کا خیال کرنے والے. اور آخری چیز انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق بڑھا چڑھا کر ادا کرتے ہیں. تو آج آپ نے اس آیت کو سامنے رکھنا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اور جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی جو 7 خوشے اگاتا ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو آج جب خرچ کریں گے بس یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مثال ایک دانے کی، لیکن اس کے 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے. امیجنیشن میں لائیے، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. تو جسے کہا جائے انفاق کرنے میں تھوڑا سا بھی بخیلی نہ اختیار کیجیے. تو آج کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہترین بننے کے لیے اس کی بہترین کلام قرآن حکیم کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے شعوری طور پر. پھر یہ کہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی امانت سمجھ کر کرنی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنی ہے. اور پھر یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر کے میں اور آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. ہم انشاءاللہ اپنے اصلاح کے سیشن کے بعد اپنے خلاصے جسے کہا جائے بریف انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کی طرف چلتے. آج ہمارا الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا 7 جز ہے. امید ہے کہ آپ اس سیشن سے فائدہ لے رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ لینے والا بنا دے. تو آج انشاءاللہ 7 جز ہے، اس میں 2 صورتیں آئیں گی، المائدہ کا آخری حصہ اور سورہ الانعام کا پہلا حصہ. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشرکین عرب اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے اور جسے چاہتے حرام قرار دیتے. یہی حال دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی ہے کہ وہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر چیزوں کو حلال یا حرام کرتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے یہ جو حلال اور حرام کا اختیار ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام قرار دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا غلط ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو حرام کہنا بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب ایمان لانے والے ہیں، سب لبیک کہیے، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی تھی۔ ہاں، ان کو تم کیا کرو، ان کو پاکیزہ، ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔ اور کیا کرو، اور حد سے نہ بڑھو، یا حد سے نہ بڑھو کہ ہر ایک پر حرام کے فتوے لگاتے پھرو۔ ہاں، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے نا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے لیے شہد کو حرام قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آیت نازل کر دی، اور کیا تھا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ شہد تو حلال ہے، تم اپنی بیوی کی خوشی چاہتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں، آپ کس کی خوشی چاہتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کی خوشی چاہتے ہیں، ہاں، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی حرام کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو تنبیہ کی گئی کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے موٹو کیا ہے؟ میں اور آپ عقیدتاً یا عملاً کسی بھی چیز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی اس کو حرام نہ بنائے۔ اب دیکھیے، کچھ گروپ آف پیپل ہے، جیسے صوفیزم کے اندر لوگ اکثر نکاح سے دور رہتے ہیں، وہ نکاح ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے جو ان پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں پھر وہ ان کی عبادت کے اندر آڑ پیدا کرے گی، مرادے کے رکاوٹ پیدا کرے گی۔ اور یہی کنسپٹ عیسائیوں کے اندر، ان کی ننس کو دیکھے، نہ شادی کرتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اچھا، نہ پہنتی اچھا ہے، بس ایک جیسے کہا جائے اپنے آپ کو انہوں نے ہبا کیا ہوا ہے۔ یہ عیسائیوں کا کنسپٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ایسے تھے، ان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ چل پڑا۔ ہاں، یہ جو صوفی منصب ہے نا، یہ ان کے اندر بھی چل پڑا۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں کچھ صحابہ تھے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر نکاح ہی نہیں کروں گا، اور کسی نے کہا میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، جس سے اپنے جسم کے، بیوی کے، مہمانوں کے سب کے حقوق کیا ہو جائیں گے؟ تلف ہو جائیں گے۔ کسی کا آپ حق ہی نہیں ادا کریں گے جب ساری رات عبادت کریں، آپ نکاح ہی نہیں کریں۔ اور کسی نے کہا، کسی ایک نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یعنی سارا وقت روزے سے رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو سخت تنبیہ کی، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں نے نکاح کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں، آپ کو لگتا ہے آپ ٹرو دین کو فالو کریں؟ صوفیزم کے نام پہ آپ بیٹھ جائیں کمروں کے اندر، سب کو بلا لیں، آج ہم یہ کریں گے، فیل کریں گے اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کیا اوتار فیل کریں گے، کیا کریں گے، اور آپ کرتے رہیں، یہ دین ہے؟ اس کو دین کہیں گے؟ آپ رہبانیت اختیار کر لیں۔ اب آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور آف کورس کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، آپ نے اندھیرا کیا ہوا ہے، اور آپ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کریں، آپ کا امتحان کا ہے۔ امتحان تو یہ کہ جب آپ 10 لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، اور آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو کتنی امتحان ہے، گھر میں آپ کے بچے امتحان ہیں، آپ کے ہسبینڈ امتحان ہے، آپ کے گھر والے امتحان ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کی سبلنگ، سب امتحان ہیں۔ اصل تو امتحان اسی چیز کا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رہبانیت کے نام پر الگ ہو کے بیٹھ جائیں تو یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، ان کے طریقے کو
کو چھوڑا تو وہ اللہ کے نبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے، میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو فلفل کرتے ہوئے اس دین کے کام کریں گے، اس دین کو جس حد تک خدمت کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں دین کو جسے کہا جائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں اور سارے کاموں کو چھوڑ دوں۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ آپ نے، جیسے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، آپ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، آپ سارے دن کے کام بھی کرتے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن میں نے صرف اس بات کو زیادہ زور دیا کہ اس چیز پر آج کام نہیں ہو رہا۔ پھر آگے دیکھیے، قسم توڑنے کا کفارہ۔ قسم اٹھانا دراصل اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے۔ ہاں، آپ اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے جب بھی قسم اٹھانی ہو یاد رکھیے صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائیں گے۔ قرآن کی قسم، میری جان کی قسم، ان کی قسم، بچے کی قسم، یہ سب چیزیں شرک ہے، اس سے بچنا ہے، نہیں اٹھانی کسی چیز کی قسم۔ اللہ بیٹا کھا لو نا، یہ میری جان کی قسم نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ میں اور آپ اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب اللہ کی قسم اٹھائیں تو پھر اس کو پورا کریں۔ لیکن بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر ایسے کام پر قسم اٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں نا، اور قسم کھا لی، اب ایسی چیز پہ قسم کھا لی جو اس کے لیے نقصان دہ۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں نقصان سے بچانے کے لیے قسم توڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس قسم توڑنے کا کفارہ بھی ساتھ بتا دیا، کیونکہ آپ کسی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے نام کی قسم کھاتے ہیں نا، تو اس عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ بتا دیا گیا۔ اگر آدمی کسی وجہ سے قسم توڑ بیٹھے یا توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 10 مسکین کو ایسا کھانا کھلائے جو اپنے گھر میں خود کھاتا ہے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یہ آپشن ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان تینوں میں سے کسی چیز کے لیے بھی جسے کہا جائے وہ ایلیجبل نہیں، مراد ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، حیثیت نہیں ہے، تو پھر 3 روزے رکھے۔ ہاں البتہ کوئی قسم اٹھانے کی کس کی عادت، جیسے ہم کہتے ہیں نا واللہ، ہاں اللہ کی قسم، ایک عادتاً لوگ قسم کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بھی پسندیدہ نہیں، ہاں لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ عادتاً، عرب کے اندر بھی یہ کلچر ہے واللہ واللہ، ان کی عادت بن گئی ہے۔ سیم اسی طرح بعض لوگ ہمارے انڈو پاک کلچر کے اندر بھی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہے۔ تو مراد کہنے کا مقصد ہے، ایک ہوتی عادتاً قسم کھانا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی عادت نہیں کہ بات بات پر آپ اللہ کو گواہ بنائیں، جبکہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے موقع پر جو عادتاً کی گئی اس پر تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر جان کے کھائی ہے کہ نہیں میں تو آئندہ اپنی بہن کے گھر جاؤں گا ہی نہیں، اب آپ بتائیے صلہ رحمی کو توڑنا کس نے کہا ہے؟ اور اب آپ اس قسم کو توڑیے اور کفارہ ادا کیجیے اور اللہ کی باؤنڈریز کو نہ توڑیے۔ اب آگے بتایا، اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ، اس لیے اس میں ہر چیز کیا ہے، اس میں ہر ایسی چیز حرام ہے جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، تمام چیزوں میں سب سے بلندی دی ہے، اس سے گرا دے۔ یاد رکھیے ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا جو انسان کی شرف انسانیت کو گرا دی، یا انسانوں کا مال ناحق کھانے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہو۔ اسی لیے اسلام نے شراب، جوا، تیروں سے قسمت معلوم کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطانی اعمال ہے اور گندے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال گیری، ہاں ہوروسکوپ جیسے ہوتا ہے نا، یعنی فال گیری یعنی آپ کسی چیز کو پھینک کر تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، کہ تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہے، تو تم کیا کرو، اس سے بچو، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور پھر وجہ بتا دی کیوں یہ کام منع کیا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر۔ کہا جا رہا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہاری درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟
اللہ اکبر! دیکھیے کھول کھول کے بتا دیا، اور جتنی دشمنی شراب اور جوے کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنی بغض شراب اور جوے کی وجہ سے لوگوں کا قتل ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے، آپ نے پیسہ لگایا گیمبلنگ میں، ہاں، اب آپ نے تو ماشاء اللہ لاکھوں لگایا، لیکن آپ جسے کہا جائے سڑک پر آ کر بیٹھے کیونکہ آپ نے سارا مال گیمبلنگ میں لگا دیا، اور مل کیا کس کو ملا؟ آپ کے ساتھی کو مل گیا، ہاں۔ تب آپ بتائیے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لاکھوں لگایا، اتنی دفعہ لاٹری کھیلی اور نام ہی نہیں آ رہا، نام ہی نہیں آ رہا۔ فائنلی کیا ہوا کہ آپ کے ساتھی کا نام آ گیا۔ اب دشمنی تو ہوگی، دل تو چاہے گا کہ مار کے سارا پیسہ لے لیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج شراب کی حالت میں، جوے کی حالت میں کتنے قتل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسی دشمنی پیدا کرتی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے ذکر کیسے کر سکتا ہے، پھر نماز کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وارن کر رہے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی خیر سے محروم کرنے اور شر پھیلانے کے لیے یہ کام دراصل شیطان کا ہتھیار ہے، جس سے بڑی بڑی قومیں برباد ہو چکی ہیں۔ تو میں اور آپ شیطان کی ٹیکٹکس کو جانیں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے۔ اب آگے حلال اور حرام کے احکامات ہیں۔ سورۃ المائدہ کا معنی کیا ہے کہ وہ سورت جس میں کھانے پینے کا ذکر ہے، اس لیے سورت میں حلال و حرام کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، جیسے احرام کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جسے کہا جائے کسی بھی خشکی پر خشکی میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے، البتہ سمندری جانور کا شکار کرنا احرام کی حالت میں جائز ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے، اور قافلے کے لیے اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام والے رہو اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ الیہ تحشرون، جو وہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو میری اور آپ کے لیے کیا ہے کہ الحمدللہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں منع کی ہیں تو میں اور آپ اس جانور کا شکار نہ کریں۔ ہاں، البتہ سمندری شکار کو کھایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے آگے، جو بری چیز عام ہو جائے نا تو پھر اس کی برائی کم نہیں ہو جاتی۔ ایسے ہی نہیں کوئی چیز بری معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہے تو عام ہوتے کے ساتھ ساتھ اس کی برائی کم ہو گئی، نہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی چیز بری نئی نئی آتی ہے نا تو سب اسے برا کہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سسٹر کہ جب وہ آہستہ آہستہ عام ہو جاتی ہے نا تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے شروع میں جب سگریٹ نکلی تھی، ہاں، کتنے لوگ، ویپنگ نکلا تھا، کتنے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، سب نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اب تو نارم بن گئی ہے، اب تو فیشن بن گیا ہے، اب تو اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ اگر کوئی ویپنگ نہیں کرتا تو بچے جو اسکول کے اندر، ہائی اسکول کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، اسکول کے بچے اس کو کیا کرتے ہیں، بلنگ کرتے ہیں۔ کیا ہوا کہ ایک برائی شروع ہوئی، بڑی بری لگ رہی ہے، لیکن ہوتے 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 اس کی جو برائی ہے وہ ایکسیپٹ ہونے لگی، ہاں، وہ آہستہ آہستہ اس کی برائی کم لگنے لگی، ہاں، عام ہو گئی، تو پھر سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ سیم زنا، شروع کے اندر آپ دیکھیں زنا کو سنتے ہی لوگ کیا سوچتے تھے، لیکن آج تو زنا کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زنا کو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، ٹی وی جب شروع میں آیا تھا لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اتنی فحاشی کی چیزیں تھیں۔ اب جو موبائل ہے ہم میں سے ہر ایک کے جیب میں، ہر ایک کی پاکٹ میں، ہر ایک کے ہاتھوں میں، پہلے تصویر کو حرام سمجھا جاتا تھا، کوئی اتنا تصویروں کا چکر ہی نہیں تھا، ہاں، لیکن آج ہر کوئی موبائل پر بیٹھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو وہ جو برائی کی جو وہ ایک پیک تھی نا وہ خود سے انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیے، حرام چیزیں ہر حال میں حرام رہتی ہیں، کم ہو یا زیادہ، مفید ہو یا غیر مفید، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز قابل نفرت ہو، ہاں، کوئی چیز بری ہو تو شروع میں تو آپ کو برا لگے، آہستہ آہستہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو نیٹ پر بیٹھے، موبائل پر بیٹھے میں اور آپ دیکھیں کہ کیا میں اپنے آپ کو مجبور کرتی ہوں برائی کی چیزیں دیکھنے کے لیے، ہاں، کیا میں حرام چیز کے اندر لذت پاتی ہوں؟ تو یاد رکھیے حرام چیز ہر حال میں حرام ہے، زنا ہر حال میں حرام ہے، ہاں، فحاشی کی چیزیں دیکھنا ہر حال میں حرام
حرام ہے، ہاں اسی طرح ویٹ کرنا ہر حال میں گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہتی ہیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، جو پاک ہے وہ ناپاک کے برابر نہیں ہو سکتا، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال دے، یعنی عام ہو جائے، اتنی لوگ کثرت سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہے، اگر ہمارا بچہ کر رہا ہے، ہماری میاں کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کرے بس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ڈر آپ کو پاک کو آپ کو آپ کی نگاہوں کو پاک کرے گا، آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ اگر ناپاک کی کثرت معاشرے میں نظر آ رہی ہے، گناہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو اس کو نوم نہ بنا لیں، اس کی جو گندگی ہے اس کو ہلکا نہ جانیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اسی لیے اب آگے مشرکین کے جرائم اور ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعد مشرکین کے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین اللہ کا عطا کردہ مال اور پالتو جانور اپنے بتوں کے نام پر بطور نیاز چڑھاتے تھے۔ آج بھی دیکھیے پتہ نہیں کس کس کی نیازیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں، پتہ نہیں کنڈے کرتے ہیں، پتہ نہیں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے کسی کے نام کی جو پتہ نہیں، مجھے میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، ٹائم نہیں ہے، تو اپنے بتوں کے نام پر یہ بھی بطور نیاز چڑھاتے تھے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی کان پٹی اونٹنی مقرر کی، نہ کوئی سان چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اللہ پر جھوٹ باندھتے تو عقل تو ختم ہو گئی۔ اس عقل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ آپ اپنی عقل کو نا صحیح استعمال کیجئے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں پر فضیلت دی، لیکن اکثر کیا ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، اندھا دھن جسے کہا جائے پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ تو سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، عام لوگوں میں کوئی بھی اسے نہیں دھوتا، یعنی اس دودھ کو دھونے والے عام لوگ نہیں ہوتے۔ صاحبہ وہ جانور ہے جو اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیتے اور اس پر بوجھ نہیں لادا جاتا۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل 2 دفعہ مادہ بچہ جنم دیتی ہے اور تو اسے اپنے بتوں کے نام پر وہ اذان چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہم وہ سانٹ اونٹ ہے جس کا پیڑ سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی ہے، تو وہ اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ آپ دیکھیے یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ اللہ کو چھوڑ کر کن کن کو جسے کہا جائے جسے کہا جائے ان کے نام پر کیا کچھ جسے کہا جائے انہوں نے آزاد چھوڑے ہوئے تھے جانوروں کو تو صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے۔ اب آگے شریعت کے آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، بعض اوقات آپ بہت سے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ جسے کہا جائے فقیروں پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر باقاعدہ ان کے ناموں کی دیگیں، ان کے ناموں کی قربانی کی جاتی ہے۔ آج ہم اور پھر معاشرے میں کیا فرق ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ دیتا، یہ بچہ اللہ دیتا، یہ دیتا، مولا دیتا، یہ دیتا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں، مراد ہے کہ اس کا نام بھی وہی رکھ دیتے ہیں، اور قربانی کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ جس کے مزاروں پر آپ گئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے شرک سے بچائے۔ اسی لیے شریعت کے مقابلے میں آگے کفار کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتاب و سنت کا نام ہے۔ یہ بات آپ اچھے سے سمجھے گا، اتنی اہم آیت ہے جو میں اب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میری مرضی کے دین کا، میرے باپ دادا کی مرضی کے دین کا، میرے جیسے کہا جائے معاشرے کے دین کی مرضی کا نہیں۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ کتاب قرآن مجید، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جو بھی قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا۔
تو یاد رکھیے جو چیز قرآن یا حدیث میں ہوگی وہ اسلام ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنسز نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و عمل یہی دین ہے۔ آپ کا جو بھی سینگ ہے، آپ کا جو بھی عمل ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی وحی ہے، بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ جبکہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہی کے مقابلے میں، اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت کے مقابلے میں اور آپ اپنے باپ دادا کی روش کو دین سمجھ کر اس کو کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان وہی کے مقابلے میں باپ دادا کے طور طریقوں کو فالو کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو بس وہی کافی ہے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا انسان کا رویہ ہے! اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر اور شر کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے جو چیز فائدے تھی بتا دی، جو نقصان تھی اس سے ہمیں بچایا ہے، اور ہم آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو، ہاں، لا یعلمون شیئا، الف سے بے نہیں پتا ان کو قرآن و سنت کے بارے میں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے۔ آج کل افسوس ہے نا کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے، وہ حق کے مقابلے میں اپنے کلچر کو، اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی سری نصوص کو ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی جو دلائل ہے قرآن و سنت کے سری، وہ اس کا کیا کرتے؟ انکار کرتے، کہتے نہیں میں نہ مانوں، میرے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، میرے یہاں تو ایسا ہوا کرتا تھا، میں تو یہ کروں گی، میں تو کنڈے مناؤں گی، میں تو چالیسواں کروں گی، میں تو میلاد کروں گی، میں تو یہ کروں گی، میں تو وہ کروں گی۔ چلیے آپ کیجئے، آپ دیکھیے ذرا سنت میں اٹھا کے دیکھیں کہاں کوئی عمل آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کلچرل دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، باپ دادا جس طرح کرتے آئے تھے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ اگر جو ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا الف سے بھی قرآن و سنت کیا تھا، لیکن پھر بھی میں اور آپ ان کی اتباع کریں گے، پھر بھی ان کے طریقوں کو مانیں گے، تو پھر وہی بات ہے کہ جو اس طرح کرے گا تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مجرم ہے، جو وہی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طور طریقے، ان کی روش کو دین سمجھتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے اسکالرز، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے باپ دادا کی ایسی اتباع کرتا ہے تو اللہ سے دعا مانگیے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ بہت تکلیف دیتی جب میں یاد پڑھتی ہوں اور اپنے آس پاس لوگوں کو شرک کرتے ہوئے، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، جبکہ ان کے پاس علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جب آپ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں نا تو آپ کو کٹنا پڑتا ہے، لوگ آپ کو کاٹتے ہیں، آپ کو اپنی محفل میں بنانا نہیں چاہتے سسٹر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے راستے میں، ان کے جو من پسند خواہشات کا دین ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، اور یہ چیز ان کے نفس پر بھاری پڑتی ہے تو وہ انفارچونیٹلی آپ کو کاٹ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگوں سے کٹ جائیں، یہ غربا ہیں، یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے فالوورز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے، جب قرآن و سنت کی ساری نصوص آ جائے، دلیل آ جائے، تو پھر میں اور آپ اگر کوئی ایسا طریقہ زندگی میں کرتے تھے جو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پتا چل گیا آیت، تو میں اب ان طریقوں کو چھوڑ کے اللہ کی اتباع کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔
اسی لیے آگے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب ہوگا، جب قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کافروں نے کہا کہ اگر جن کی عبادت کی جاتی ہے انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو ہم کرتے تو کیا نعوذ باللہ انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اور جب اللہ کہے گا سبحانہ و تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ ہاں، تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی پوجا کی جائے اور وہ اس شرک کے اور وہ اس شرک کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، ہاں جو لوگ یہ پسند نہیں کرتے اور انہوں نے زندگی میں کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے مرنے کے بعد اگر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اس جرم میں شریک نہیں ہیں اور نہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے پوجنے لگو، لیکن اگر کوئی ان کے جانے کے بعد ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو پوجتا ہے، تو وہ تو اس جرم میں شریک نہیں ہے اور نہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے دوسرا اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو پوجنا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی انبیاء کو، ہم میں سے کوئی اسکالر کو ان کو پوچھتا ہے، ان کی حلال کو حلال، حرام کو حرام کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ غیر اللہ کو پوچھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے۔ اور یہ صورت ہماری ختم ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری سورہ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے اور مشرکین کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں شرک کی مختلف صورتوں اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہے، مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے۔ پچھلی صورت میں آپ نے بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کر کے بتایا گیا تھا کہ ان سے امامت عالم کا منصب ان جرائم کے سبب چھینا گیا ہے۔ اب بنی اسماعیل کو یہ منصب، یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تو بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قریش مکہ بھی آتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے وارث ہیں۔ اس صورت میں پھر ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ نسلی اعتبار سے بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ رکھا تھا اور شرک جیسے قبیح ترین جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، اس لیے وہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کے وارث اور امامت عالم کے منصب اہل نہیں ہیں۔ اب ان کو یہ منصب نہیں ملے گا کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہی نہیں کرتے، ان کے فٹ اسٹیپ پر نہیں چلتے، بلکہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عاد و ثمود کی طرح عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ ان کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ اصل میں دین ابراہیم کے وارث ہیں۔ ہم میں سے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، آپ کی اتباع کرے گا، تو ہم دراصل دین ابراہیم کے وارث ہیں اور پورے عالم کی امامت کا جو منصب ہے، جو ٹائٹل ہے، پھر وہ ایسی امت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے آیت جسے کہا جائے، جب یہ سورت شروع ہوئی تو سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت
اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو؟ ہاں، اتنے پیارے اللہ کے لیے تم شک کرتے ہو؟ اس کے ساتھ جسے کہا جائے تم شریک ٹھہراتے ہو، اس نے تو تم کو جسے کہا جائے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اندھیرے اور اندھیرے کو روشنی کو پیدا کیا، آج جو روشنی میں بیٹھے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم اسی چیز میں شک کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے عقیدہ توحید کی مزید وضاحت کی۔ یہ سورت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہے، اس لیے سورت میں آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو بہت اچھی طرح سے وضاحت سے بیان کیا گیا۔ تو توحید کی جو اقسام ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلی جو اقسام ہے کہ عذاب آنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر عام حالات میں کیوں تم غیر اللہ کو پکار دو؟ اگر تم جسے کہا جائے سمندر میں ہو اور سمندر کے اندر کشتی ڈوبنے لگے، تم کیا کہو گے؟ یا مولا علی، یا پیر دتا، یا پتہ نہیں کون کون سے، مجھے تو نام یاد نہیں آ رہے، تو آپ ان کا نام لیں گے؟ نہیں، آپ اس وقت کس کو کہیں گے؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، آپ اس وقت اللہ کو پکاریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ انسان اس وقت تو غیر اللہ کو نہیں پکارتا، پھر کیوں ہم زندگی میں غیر اللہ کو پکارتا؟ پھر یہ کہ غیر اللہ کو سرپرست بنانے کی ممانعت ہے۔ یہ ساری آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ غیر اللہ کو اپنا سرپرست مانیں، تو اس سے منع کیا گیا کہ آپ ان کو اپنا ولی سرپرست مانیں۔ پھر یہ کہ غیر اللہ سے انسان نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے بہت سے لوگ گناہ پیئر پریشر میں آ کے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ کیا لوگ ہیں؟ لوگ آپ کی بگڑی بنانے والے ہیں، آپ کو نقصان سے بچانے والے ہیں، آپ کو نفع دینے والے۔ یاد رکھیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نقصان دینا چاہے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جتنی بھی غیر اللہ ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کو جسے کہا جائے وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ پھر مشرک لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، جیسے آپ کو پتہ نا، ابھی حام، یہ صاحبہ، ان کو اللہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا کرے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر آ جائے۔ پھر لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا دیا۔ اللہ کی مخلوق جو اللہ کے بندے تھے ان کو اللہ کے برابر ٹائٹل دیتے، جیسے یہود اور نصارہ نے، یہود نے جس عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آج اللہ کے نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ کن کن کو یا پتہ نہیں کن کن کو پکارتی ہے اور ان کو اللہ کے برابر شریک کرتی۔ پھر یہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کی خبریں صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی انباء الغیب ہے۔ آپ کو غیب کی کچھ خبریں دی گئی ہیں لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ برحق مولا ہے، حاکم ہے، اور اسرع الحاسبین ہے، حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اگر حساب ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، تو پھر تو بس کہہ لیجیے کہ خیر نہیں ہے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ کو ہم مولا جانے۔ اسی لیے آج کی دعا میں نے آپ سے کہا تھا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بس یہ ہے ہمارا مولا، ہمارا حاکم، ہمارا رب ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے جرائم، ان کی لسٹ ہے، کام ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی۔ مشرکین مکہ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے ان سے کیا کرتے تھے؟ منہ پھیرتے تھے، اور وہ حق کو جٹلاتے تھے۔ ان سے پہلے ان سے طاقتور ترین لوگوں کو انہی جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی ہیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ یہ جو گناہ ہے نا، انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کرتے ہیں۔ دیکھ لیں قومیں، آج کون سی قوم بتی ہے؟ قوم نوح،
قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، کون سی بچی ہیں؟ سب گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور کیا؟ پھر بتایا اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ آج بھی میں اور آپ گناہ کریں گے، اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور اگر ہم منصب کی ادائیگی، جو عالم منصب کی امامت کی ادائیگی ہمارے سپرد کی گئی، ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا۔ تو ان لوگوں کی ہدایت حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو وہ کتاب ہدایت نہیں سمجھتے تھے، اور اس کی باتوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے نعوذ باللہ اس کتاب کو جادو سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے ظاہری بات ہے نا، اسے جادو سمجھنے والا پھر کیسے اس کتاب سے ہدایت لے سکے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، یعنی وہ کاغذ کو لکھا ہوا اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے انکار کرنا ہے نا، تو وہ انکار کے 100 بہانے کر لے، تو وہ اسی طرح کے ٹائٹل دیتا ہے کتابوں کے، یہ تو بس جادوگری ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو بس اب ان کا ایک اور مطالبہ شروع ہو گیا، تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے بھائی، کیونکہ اس کے آگے پیچھے فرشتے نہیں چلتے، اس لیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کیا اس سے پہلے جتنے انبیاء بنی اسماعیل میں، تو کیا ان کے ساتھ فرشتے ساتھ ساتھ چلتے تھے؟ تو یہ کیسا انکار ہے، ہاں؟ تو جس کو نہیں ماننا ہوتا نا، تو وہ اس طرح کی تعویلات، اس طرح کے ایکسکیوز پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر تو انہیں مہلت ہی نہیں دی جاتی۔ فرشتہ آتا، فرشتے کب آتے ہیں؟ ہم میں سے ہم بتائیں ہمارے پر فرشتہ کب آئے گا؟ ہماری روح قبض کرنے آئے گا، کام تمام ہو جائے گا، پھر تو مہلت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں اللہ کی انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، ایک اور ان کا جرائم۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو مذاق ہے نا، کہ انبیاء کا مذاق اڑانا، یہ مذاق انہیں اپنی، جسے کہا جائے، گناہوں کے اندر گھیر لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے نبی کا اتنا مذاق اڑایا گیا، تو رسول سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کتنے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا، اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ آج اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو ہم اس چیز کے اندر گر جائیں گے جس کا ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمسخر، یہ مذاق کرنے سے بچائے، لوگوں کا فن کرنے سے بچائے، یہ بلنگ سے بچائے۔ آج اس کی وجہ سے کتنے بچے ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں، اور یہ رسولوں کا، یہ ایسے ہی لوگ عوام ہوتی تھی کہ رسولوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ آج بھی جو سچا دائی دین ہے اس کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو فنیٹک، مجنون، پاگل، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے دین کی طرف بلاتے ہیں، آؤ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ نہیں، کہاں سے کر لو؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا نہیں، تو آپ اپنی مرضی سے کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ دین تو وہی ہے، جو شریعت جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اسی طرح ان کا ایک اور کیا تھا مشرکین مکہ کا، یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن آپ سوچیے ان کی کیا حالت ہوگی جو آخرت کا انکار کریں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو، یہ یہود کی عادت تھی، یہود کا آخرت کا عقیدہ بالکل جسے کہا جائے کمزور تھا۔ مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، ان کا آخرت کا جو انکار کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیسے ہوگا آخرت کے دن؟ اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں،
होगा उस वक्त काश। आज तो रिग्रेट का मौका है ना, कि अगर कोई नेकी से पीछे रह गए, कोई दौरा कुरान से पीछे रह गए, कोई रमज़ान की अंदर मगफिरत करवाने से पीछे रह गए, तो उम्मीद है कि अल्लाह आपको नया नया, जिसे कहा जाए, नेक्स्ट रमज़ान दे दे और आपको हिदायत मिल जाए और आप अल्लाह से रो रो के अपने प्रीवियस गुनाहों की माफ़ी मांग लें। लेकिन जब आग पर खड़े हो जाएंगे और उस वक्त कहेंगे काश हमें वापस भेज दें और अपने रब की आयत को हम ना झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, तो आपकी ये रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा? आपकी ये हसरत को पूरा कर दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। जब गैब के सारे पर्दे उठ जाएंगे और हर चीज़ इंसान आंखों से देख लेगा, तो फिर मानने और इनकार करने का कोई फायदा नहीं। आज मैं कह दूं, हाँ, आज अगर कोई चीज़ इंसान पीछे रह जाए नेकियों से, तो फायदा है कि जिंदगी है, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करके नेकियों का मौका मांग ले। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे तसल्ली दी जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात दावत तबलीग का काम करते थे, लेकिन कुफार किसी सूरत में मानने पर तैयार न थे। मुशरिकीन मक्का मानना ही नहीं चाहते थे, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता था। अब इंसान थे ना, इंसानों के जज्बात होते हैं, हाँ, इंसानों की फीलिंग्स होती हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला अपने रसूल को तसल्ली दे रहे हैं, और हर उस शख्स के लिए तसल्ली है कि जो दीन के अंदर इतना घुपा हुआ है, इतना अंदर इंडल्ज है कि लोगों के रवैये उसको, जिसे कहा जाए, इनोइंग करते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को तसल्ली दी जा रही है। और वो क्या, वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़स्सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता आताहुम नस्रुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन। और बिलाशुबा यकीनन तुझसे पहले कई रसूल झुटलाए गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर सब्र किया कि वो झुटलाए गए और ईज़ा दिए गए, तकलीफ दिए गए, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई। और कोई अल्लाह ताला की बातों को बदलने वाला नहीं है। और बिलाशुबा यकीनन तेरे पास उन रसूलों की कुछ खबरें आईं। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए कैसे अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी सब्र करें। तो मैं और आपको, जब कभी तकालीफ मुसीबतें बहुत ज़्यादा हो जाए, लोगों की अजियतें दीन पहुंचाने की वजह से आपको निशाना बनाने लगे, तो ऐसे मौके पर आप भी अम्बिया के सब्र को याद रखिए, अल्लाह के नबी को सब्र को याद रखिए कि किस कदर आपको जुटलाया गया, किस कदर आपको अजियत दी गई। तो देखिए फिर अल्लाह की मदद आई ना, कैसे इस्लाम ग्लोबल सतह पर नाफिज हुआ। फिर कौम के सरदारों को आगे मुखातिब करते हुए कहा जा रहा है कि आप अपनी दुनियावी खुशहाली ये ना समझ लें, यानी जो आपको अल्लाह ने दुनिया दुनिया की खुशहाली दी है, उसे देखकर ये ना समझ ले कि हम आपसे बड़े खुश हैं। हाँ, अल्लाह ताला आपसे बड़ा खुश है, दुनिया में बड़ी आपको तरक्की मिली है, आप बहुत, जिसे कहा जाए, स्टेटस वाले बन गए, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का तरीका क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं हमारे पकड़ने का ये तरीका है कि हम पहले खुशहाली देते हैं, हाँ, खूब उनकी दुनिया फिराक करते हैं, खूब तरक्की होती है, और खूब, जिसे कहा जाए, मतलब एक तरह से इंसान ऊपर चढ़ता ही जाता है, और फिर अचानक से क्या होता है, पकड़ लेते हैं। अक्सर लोग आपसे ये सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या करते हैं अक्सर लोग आपसे, वो ये कहते हैं कि देखिए, हमने तो कितने लोगों को देखा है, जैसे कहा जाए, जो कहने को तो सो कॉल्ड मुसलमान है, लेकिन सारे गुनाह के काम जो अल्लाह ताला ने मना किया वो करते, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुशहाल हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत, जैसे कहा जाए, उनका स्टेटस वाले, उनके तो घर में खुशहाली है, खुशहाली है। तो ऐसे लोगों के लिए ये आयत बहुत अहम है। अल्लाह ताला कह रहे हैं फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। फिर जब वो उसको भूल गए जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, किसी से नसीहत की थी, अल्लाह के हिसाब से बचने की नसीहत इस कुरान के ज़रिए से नसीहत की गई थी, तो हमने क्या किया, हमने फिर उन पे हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, जाओ जो नाफरमानी करना है करो, जितना अल्लाह के साथ दुश्मनी कर सकते हो करो। यहाँ तक कि जब वो उन चीज़ों के साथ खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी, हाँ, ये दुनिया के धोखे जिसके साथ हम बैंक बैलेंस रख के हम समझते हैं कितने हम अच्छे, हमें हमसे अल्लाह कितना खुश है, तो ऐसा नहीं है। जब उन चीज़ों के साथ खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, तो वो अचानक से क्या हो गए, ना उम्मीद हो गए।
وہ نا امید تھے۔ تو اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پکڑتا، یعنی ایک دم سے اس کی گرفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایسے لوگوں کو پہلے تو نصیحت کی جاتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والی قرآن و سنت کے ریمائنڈرز کو بھول جاتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں کرتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، تو پھر اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہوتی ہے کہ ان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھلے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کتنا کچھ دھوکہ دہی کے ساتھ کتنا اسٹیبلش ہے، کتنی ترقی کرے، لیکن اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے؟ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو کچھ ملا ہے اور وہ خوب ترقی بھی ترقی کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ، حاجی صاحب 10 عمرے، 20 عمرے، 100 عمرے، 100 حج آپ نے کر لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ راضی ہے آپ سے؟ ہاں، اللہ کے راضی ہونے کا صرف یہ کرائٹیریا ہے کہ میں اور آپ قرآن و سنت کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے مجھ سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کاموں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سیلف میڈ دین سے، اپنے کلچرل دین سے، فیملی دین سے، معاشرے کے دین سے نہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ کہ جب اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت انسان بھلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دے گا۔ اور وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں، کہ اللہ تو ہم سے بڑا راضی ہے، ہاں اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں، اللہ نہ کرے، اب آپ کے لیے لیسن ہے، میرے لیے، کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر میرے پاس نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، میرے پاس بہت کچھ زندگی کا مال و متاع جمع ہوتا جا رہا ہے، تو پھر واپس آئیے، رجوع کیجیے اللہ سے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اس سے پہلے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ اب آگے دنیا میں عذاب الہی کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر بھیجنے والی عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں تو کیسے کیسے ان پر عذاب آتا ہے۔ قل هو قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ کہہ دے وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گھتم گتا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھر پھر کر بیان کرتے، کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب سمجھ مانگی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کی سمجھ دے، اللہ مجھے دین کی سمجھ دے۔ اسی لیے بتایا کیا آگے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھی، اس نے میری 2 دعا قبول کر لی اور 1 قبول نہیں کی۔ میں نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کریے گا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کی۔ میری امت کو، تیسری دعا، میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہوا، آج جو امت کے اندر اختلاف انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم اگر واپس صحیح جسے کہا جائے انتشار سے بچنا چاہتے، اختلاف سے بچنا چاہتے، تو اس قرآن و سنت کے پلیٹ فارم کو تھامنا ہوگا۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری سنت۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نیور، جسے کہا جائے مس گائیڈ، کبھی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا قوموں پہ عذاب اوپر سے آتا، اوپر سے کیا عذاب آتے؟ بارش کی کثرت کہ سب کچھ تباہ ہو جائے، طوفان، بجلی، اولے، آندھی، ظالم حکمران کا، اسی طرح عورت کا اپنے ہسبینڈ پر ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جسے کہا جائے اوپر سے عذاب میں۔ اور جو نیچے سے آ رہا ہے، ہاں، جو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب، جیسے زلزلہ آتا ہے، ہاں، ارتھ کو ایک آتا ہے، قحط آتا ہے، زمین میں کیسے لوگ دھس جاتے ہیں، ہاں، ایسے آپ کے جیسے کہا جائے ماتحت جو خائن ہوتے، بددیانت ہوتے، اسی طرح مرد کے لیے جسے کہا جائے بیوی اس کے لیے منافق نہیں مراد موافق نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان عذاب کے ذریعے سے جسے کہا جائے جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو اس طرح سے ان پر عذاب آتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کا کردار ہم سب کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے کہ ان کی قوم بتوں کو اور ستاروں کو پوجا کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کس طرح
دعوت دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی دعوت دینے کا ایک بالکل ڈیفرنٹ انداز بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ستارہ پرستی سے ایک منفرد اور پریکٹیکل انداز میں منع کیا۔ ہوتا نا، ایک ہوتا آپ کا انداز بیان، تو انہوں نے اتنا ڈیفرنٹ یونیک انداز سے، پریکٹیکل انداز سے قوم کو ستاروں کی پرستی سے منع کیا۔ ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شام ہوئی تو ایک ستارہ طلوع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میں اسے اپنا رب مان لیتا ہوں۔ اب یہ کیسے قوم کو سکھا رہے؟ کچھ وقت کے بعد کیا ہوا کہ چاند طلوع ہوا تو اس کی روشنی میں ستارہ غائب ہو گیا، تو فرمایا جو خود غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، اسے چھوڑ دو، میں چاند کو اپنا رب مان لیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ چمکدار ہے۔ صبح جب چاند کا وقت ختم ہوا اور چھپ گیا اور سورج عبوری آب و تاب سے طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اپنے وقت پر دغا دے گیا تو فرمانے لگے دوستوں جن کو تم شریک بناتے ہو ان میں سے میں ان سب سے بری ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ مجھے کیسے حفاظت دے سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ جملہ، جو اپنا وجود برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیسے مجھے حفاظت دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے میری ٹیک کیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی یعنی پریکٹیکل انہیں سمجھایا کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ کے طے کردہ نظام کے تابع ہیں، اس کے نوکر ہیں، یہ خدا بننے کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو سکھانے کا۔ میں اور آپ بھی اس انداز سے اپنے بچوں کو توحید کی طرف بلا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ قریش مکہ کو یہ منصب کیوں نہ دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں آنے والے 18 انبیاء کرام کے نام گنوائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور وہ بھی یہی دعوت دیتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور حکم اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو تمام انبیاء کو اللہ نے جو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، تو وہ سب اسی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فالوورز تھے۔ ہاں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے، جو انبیاء نے دعوت دی، جو 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی بھی وہی دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کی دعوت ہے۔ اگر تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر کے دوسری قوم لے آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کو بھی یہ منصب اسی صورت میں ہم سب کو مل سکتا ہے کہ میں اور آپ بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے راستے پر چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب جو کہ جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کرتے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کو جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے تو اللہم اغفر لی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ آج ہم کن کن کو جسے کہا جائے اللہ کے برابر لاتے ہیں۔ اسی لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے۔ کفار عرب اللہ تعالیٰ کی کائنات کا واحد کفار عرب اللہ تعالیٰ کو کائنات کا واحد خالق مانتے تھے، لیکن عبادات اور دعا دوسری ہستیوں سے کرتے تھے۔ امیجنیشن میں لائیے کیسی اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کو تو مانوں لیکن نہ اس کی عبادت کروں نہ اس سے دعا کروں، تو یہ کون سی اللہ کو ماننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، سو تم اس کی عبادت کرو۔
اور وہ ہر چیز پڑھنے کے بعد ہے، اور آخر میں پھر بتا دیا مشرکین کے جو جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا ہے، یعنی وہ جو جن جن کی پوجا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو کر ان کو گالی دینا شروع کر دیں۔ نئے مسلمان ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کفار اور ان کے جھوٹے معبودوں کے متعلق بڑی بڑی جذباتی گفتگو کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو نعوذ باللہ گالی دیں گے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ مشرکین کے خود ساختہ معبود سب جھوٹے ہیں، تو دلائل سے انہیں جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جھوٹے معبود کو بھی گالی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوگا کیا، یہ تمہارے اعلیٰ اخلاق، یہ ہمارے اخلاق کے منافی ہے۔ دوسرا وہ جاہل ہے، تو جواب میں کیا کرے گا، تمہارے سچے معبود کو گالی دینے لگے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ امیجنیشن میں لائیے کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ آج کتنا ہمیں بیڈ ورڈز، کتنی گندے الفاظ ہم اس معاشرے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ یعنی ایسی باتیں کہیں نا جس کے جواب میں گالی ملے، تو ایسا شخص اس گالی کا ذمہ دار ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، ہاں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ بعض اوقات سخت زبان استعمال کرنے سے لوگوں کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے بوجھتے سچائی کو تسلیم نہیں کرتے، ریالٹی کو تقسیم نہیں کرتے۔ اب تو ایز اے داعی دین، دین کے داعی کے لیے کام کیا ہے، ہمارا کام لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے، اسلام کے قریب قریب کرنا ہے۔ مخالفین میں ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ بات بتا رہے ہیں اس میں ضد پیدا کر کے انہیں اسلام سے دور کر دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے والا بنا دے، نہ کہ اپنی ضد میں آ کر مخالفین کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ مٹھاس دے، وہ تاثیر دے، وہ قرآن کا نور دے کہ ہم واقعی لوگوں کے لیے اللہ کے دین کو قریب لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اسی لیے دعا مانگا کیجئے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا شئت، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ یہیں پہ رکیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔